अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। पेश खिदमत है फास्ट एक्शन। हाँ, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने शायद एहतजाज करना चाहा। पहले अपना पिस्तौल जेब में डालो और किसी सिपाही को भेजकर उसे फ़ोन करो और कहो कि तुम अली इमरान को घेरा डाल रहे हो। सुना तुमने? इमरान ने कहा। तुम हमारे साथ थाने चलो, वहाँ जाकर खुद बात कर लेना। इंस्पेक्टर भी शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी वाक़ई हुआ था। ठीक है, अपनी जीप ले आओ, इमरान ने कहा और मुड़कर कार का दरवाज़ा खोलकर इत्मीनान से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर पकड़े तेज़ी से साथ वाली सीट पर बैठ गया और फिर उसके बाद जोसेफ के दाएं बाएं पिछली सीट पर दो सिपाही भी सवार हो गए। सिपाही तेज़ी से एक तरफ भागते चले गए। वो शायद किसी खुफिया जगह खड़ी पुलिस जीप की तरफ जा रहे थे। इमरान का मूड इस वक्त बेहद संजीदा हो रहा था। वो शायद पुलिस की अचानक मुदाखलत से बोर हो गया था, इसलिए उसने बड़े संजीदा अंदाज में कार स्टार्ट की और फिर कार तेज़ी से दौड़ती हुई सड़क पर आ गई। सीधे थाने चलो, खबरदार अगर भागने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर का रुख इमरान के पहलू की तरफ करते हुए कहा, शट अप यू नॉनसेंस, ना जाने किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें इंस्पेक्टर बना दिया है। इमरान ने गुस्से से कहा, मुझे रोब पर डालने की कोशिश मत करो, मैंने मुजरिमों को ऐसी गीदड़ भभकियाँ बहुत सुनी हैं। थानेदार ने भी अकड़ते हुए कहा, ओ यू नॉनसेंस, अब तुम बर्दाश्त से बाहर हो गए हो। इमरान ने एक झटके से ब्रेक पेडल दबा दिया और गाड़ी के अचानक रुक जाने की वजह से थानेदार का सर डैशबोर्ड से टकराया। दूसरे लम्हे इमरान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। पीछे बैठे हुए जोसेफ को भी शायद इमरान के मूड का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए जैसे ही ब्रेक लगी उसने दोनों साइडों पर बैठे हुए सिपाहियों के सर बड़ी फुर्ती से पकड़कर एक दूसरे से टकरा दिए। वो दोनों अचानक इस ज़र्ब से मफलूट से हो गए। उन्हें बाहर फेंक दो, इमरान ने एक हाथ से दरवाज़ा खोला था और थानेदार को बाहर धकेलते हुए कहा। दूसरे लम्हे जोसेफ ने इसके हुक्म की तामील कर दी और इमरान ने तेज़ी से कार आगे बढ़ा दी। उसी लम्हे पीछे से पुलिस जीप का सायरन सुनाई दिया, लेकिन इमरान को इल्म था कि वो यकीनन थानेदार और सिपाहियों को उठाने के लिए रुकेंगे और इस तरह वो आसानी से जान छुड़ा लेगा। और फिर उसका आइडिया दुरुस्त निकला। मुख्तलिफ गलियों से कार गुजारने के बाद वो पुलिस जीप को झटकने में कामयाब हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कार राना हाउस से थोड़ी दूर पहले एक चौराहे पर खड़ी की और जोसेफ को नीचे उतरने का इशारा करते हुए खुद भी कार से बाहर आ गया। क्या राना हाउस जाने का प्रोग्राम है? जोसेफ ने पूछा। हाँ, इमरान सर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों राना हाउस में दाखिल हो गए। इमरान ने जाते ही सबसे पहले टेलीफोन उठाया और इंक्वायरी से सिटी थाने का नंबर मालूम करना शुरू किया। DSP फारूकी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक रहत आवाज़ सुनाई दी। DDT फारूकी, कमाल है, अब DDT दोनों में तकसीम हो रही है। इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा। ओ इमरान साहब, आपने आज कैसे हमें याद कर लिया? जोसेफ से बोलने वाले का लहजा एकदम बदल गया। वो बेइख्तियार हंस दिया। भाई, जब मच्छर ज़्यादा हो जाए तो DDT ही याद आती है। आजकल तो DDT ही हालिस नहीं मिलती, कभी DDT बन जाती है और कभी DD नहीं। इमरान की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। अरे इमरान साहब, प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए, आप मुज़क्कर से मोनस बनाने पर तुले हुए हैं। DSP फारूकी ने कहकहा लगाते हुए कहा। भाई, जब दो मोनिसों के दरमियान एक मुज़क्कर फंस जाए तो उसका यही अंजाम होता है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। दो मोनिसों के दरमियान मुज़क्कर? मैं समझा नहीं। फारूकी वाकई इमरान की बात समझ ही ना सका था। DB मोनस और PB मोनस, दरमियान में आ गया मुज़क्कर S, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और फारूकी ने ज़ोरदार सा कहकहा लगाकर इमरान ने लाशौरी तौर पर रिसीवर कान से दूर कर लिया। बहुत खूब इमरान साहब, वाकई दो मोनसों में फंसे वाले का यही हशर होता है, लेकिन आज आपने फ़ोन कैसे किया? क्या हिदमत कर सकता हूँ आपकी? फारूकी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। यार, जी चाह रहा है कि तुम्हें फ़ोन करने की बजाय तुम्हारे पास आकर बतौर एहतजाज तुम समेत तुम्हारे अमले के सर पर जूते मारूं। गज़ब खुदा का, कैसे कैसे जानवर पाल रखे हैं तुमने? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही, फारूकी ने चौंक कर पूछा। तुम्हारे पास कोई हिटलर टाइप मूंछों वाला सब इंस्पेक्टर है? इमरान ने पूछा। हाँ है, सब इंस्पेक्टर शरीफ, अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट होकर आया है, फारूकी ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारा ये शरीफ मेरे हाथों बदमाश बनते बनते रह गया, बस तुम्हारा ख्याल आ गया वरना, इमरान ने जवाब दिया। अरे शरीफ आपसे कहाँ जा टकराया, फारूकी ने सर खुजाते हुए कहा। मैं रेगी बाग से बाहर निकला तो तुम्हारे शरीफ साहब छोटे शरीफों का जुत्था लिए वहाँ मौजूद थे। बस उन्होंने रिवॉल्वर निकाल लिया और लगे मुझे गिरफ्तार करने। मैंने बेहतरा समझाया कि भाई मैं तुमसे शरीफ हूँ, मगर वो माने ही नहीं। आखिर मुझे
اپنی کار سے باہر دھکیلنا پڑا۔ عمران نے کہا، آپ کو گرفتار کرنے لگا تھا، اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ مگر کوئی وجہ بھی تو ہوتی۔ فاروقی کے لہجے میں حیرت کا تاثر نمایاں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی ڈاکٹر زیدی کی کار چرائی ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، بات اس کی بھی سچی تھی، میں نے واقعی ڈاکٹر زیدی کی کار اڑا لی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا، اس کار کی برآمدگی میں اس کی ذمہ داری تھی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں آپ سے برآمد ہوگی وہ کار۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ فاروقی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جوتیاں چٹھاتا پھر رہا ہوگا۔ کار بہرحال میں نے سلاطین چوک پر چھوڑ دی ہے۔ ڈاکٹر زیدی سے کہو وہاں سے کار لے لے، اور اپنے شریف کو ذرا بدماش بنا کر رکھو، ورنہ اس بار میں اسے پورا شریف بنا دوں گا۔ عمران نے کہا، اچھا میں سمجھا دوں گا، آپ بھی فکر رہیں۔ ارے عمران صاحب، مجھے ایک بات کا خیال آ گیا ہے، آپ نے ایک بار اپنے دوستوں سے تعارف کراتے ہوئے ایک غیر ملکی لڑکی کا تعارف کرایا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ واٹر، سوڈا واٹر، فاٹر، فاروقی نے کہا۔ چلو تم سوڈا واٹر ہی کہہ لو۔ ویسے اس کا نام جولیا نافٹر واٹر ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ 2 غیر ملکی اس کی ٹیکسی میں آلوگا بار کے قریب چوک سے بیٹھے تھے، اور پھر انہوں نے جبرن ٹیکسی کو راکو جھیل والی سڑک کی طرف مڑوایا، اور ان میں سے ایک راستے میں اتر کر جھاڑیوں میں چھپ گیا، جبکہ دوسرا ٹیکسی میں ہی بیٹھا رہا۔ پھر سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی کار وہاں سے نمودار ہوئی اور اس کی بتیاں بند تھی۔ جو غیر ملکی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، اس نے کار کا ٹائر گولی مار کر برسٹ کر دیا۔ اس کار سے ایک غیر ملکی لڑکی نکلی اور جھاڑیوں میں دوڑتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس غیر ملکی نے پستول کا دستہ مار کر ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ پچھلی سیٹ کی سامنے والی خالی جگہ پر پڑا ہوا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر وہی غیر ملکی لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ غیر ملکی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک غیر ملکی ٹیکسی چلا رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور جان کے خوف سے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ان غیر ملکیوں نے ٹیکسی سن ہوٹل سے پہلے ایک چوک پر روکی اور پھر دونوں نیچے اترے، اور ان میں سے ایک نے اس غیر لڑکی کو جو بے ہوش پڑی تھی اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اندھیرے کی جانب غائب ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی لے کر سیدھا تھانے آیا اور اس نے اس واقعے کی رپورٹ درج کرائی۔ اس نے غیر ملکی کا جو حلیہ بتایا، اس پر مجھے تمہاری اچانک آپ کی دوست لڑکی کا خیال آ گیا، کیونکہ وہ 100% یہی حلیہ تھا۔ اب آپ نے فون کیا تو مجھے اچانک خیال آیا۔ ویسے میں نے پولیس کا دستہ راکو جھیل والی سڑک پر بھیجا ہے، اگر وہ سیاہ رنگ کی کار وہاں موجود ہے تو رپورٹ کریں، فاروقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غیر ملکیوں کا حلیہ بتایا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں بتایا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق دونوں غیر ملکیوں کی شکلیں آپس میں اتنی ملتی جلتی تھیں جیسے وہ جڑواں بھائی ہوں۔ دونوں نے چہروں کے اوپر پیشانی کی دائیں طرف ایک ستارہ نیلے رنگ میں بنا رکھا تھا۔ فاروقی نے جواب دیا، اوہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، اب میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا، تم اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کرنا، بائے بائے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ اس کے چہرے پر زبردست ہیجان تھا۔ کریڈل دبا کر اس نے تیزی سے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی محسوس آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، یہ جولیا کیا کر رہی ہے آج کل؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا، کوئی خاص کام تو نہیں، البتہ اتنی رپورٹ مجھے ملی ہے کہ آج کل وہ تنویر کے ساتھ مختلف ہوٹلوں اور باروں میں گھومتی پھرتی ہے۔ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سنا مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ وہ ستار برش کے متھے چڑھ گئی ہے، برادرز کے مٹھے چڑھ گئی ہے اور وہ اسے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ سٹار برادرز؟ بلیک زیرو کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سٹار برادرز کا نام سن کر چونک پڑا ہے۔ ہاں وہی سٹار برادرز جنہوں نے آج کل پورے یورپ میں دہشت پھیلا رکھی ہے۔ 2 جڑواں بھائی جن کی محسوس نشانی ان کی پیشانی کی دائیں طرف گدا ہوا نیلے رنگ کا سٹار ہے، جس کی وجہ سے انہیں سٹار برادرز کہا جاتا ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مگر سٹار برادرز یہاں کہاں آ گئے اور پھر جولیا کا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ نہ صرف یہاں آ گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے محسوس فاسٹ ایکشن میں کام شروع کر دیا ہے۔ تم لائبریری سے ان کی فائل نکال کر پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سٹار برادرز اور ایک مجرم کرنل کے نام سے مشہور ہے۔ نے ایک محسوس تنظیم بنائی ہوئی ہے جسے وہ 3rd آرمی کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ 3rd آرمی یہاں پہنچ گئی ہے۔ کرنل نے ریگی بار کے راجر کو خرید کر مجھ پر تابڑ توڑ حملے کرائے، جبکہ سٹار برادرز نے سیکرٹ سروس کے ممبروں پر ہاتھ ڈالا ہے۔ جولیا تو یقیناً ان کے قبضے میں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے ممبرز کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہو، تم ذرا انہیں چیک تو کرو، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں انہیں چیک کرتا ہوں، لیکن جولیا نے بلیک زیرو کو جولیا کی طرف سے تشویش تھی۔ وہ لوگ جولیا کو سن ہوٹل کے پہلے والے چوک پر لے کر غائب ہوئے ہیں۔ اچھا تم ایسا کرو کہ پہلے ٹرانسمیٹر آپریشن میں جا کر فریکوینسی ایڈجسٹ کرو اور مجھے محل وقوع بتاؤ۔
کرنل نے راجر کو یہی فریکوینسی دی تھی، اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس کرنل سے اسٹار برادرز کا پتہ اگلوایا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، میں چیک کرتا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ جلدی چیک کر کے مجھے فون کرو تاکہ جولیا کے لیے کام ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ اسٹار برادرز اسے کوئی نقصان پہنچا دیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو فون کرتا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ بلیک زیرو کے فون آنے سے پہلے اسٹار برادرز اور کرنل سے بھرپور جڑپ کے لیے تیاریاں مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے میک اپ کر کے چہرہ بدلا اور پھر الماری سے فائٹ سوٹ نکال کر پہن لیا۔ یہ لباس سیاہ رنگ کے کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ اس میں عمران نے بے شمار ایسی خفیہ جیبیں بنوائی تھیں جو بظاہر نظر نہ آتی تھیں، لیکن عمران انہیں کھولنے جانتا تھا۔ پھر اس لباس کی جیبوں میں عمران نے محسوس ہتھیار اور دوسرا سامان چھپایا ہوا تھا، جن کی مدد سے وہ ہر قسم کی سچویشن پر بآسانی قابو پا سکتا تھا۔ اس لیے اسے فائٹ سوٹ کا نام دیا گیا تھا، اور یہ سوٹ وہ محسوس اوقات میں ہی پہنتا تھا، ایسی اوقات جب اس کا خیال ہوتا کہ ہم خاصی مشکل اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ فائٹ سوٹ پہن کر اور میک اپ کر کے وہ فون کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے بلیک زیرو کی طرف سے فون کا انتظار تھا جو کسی بھی لمحے آ سکتا تھا۔ جولیا کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک میز پر پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کا جسم رسیوں سے میز کے ساتھ اس مضبوطی سے باندھا گیا تھا کہ سوائے سر ہلانے کے وہ کوئی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ جس کمرے میں وہ میز موجود تھی اس کمرے میں صرف ایک سٹیل کی الماری کے سوا اور کوئی سامان نہ تھا۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا، چھت پر تیز پاور کا ایک بلب جل رہا تھا۔ جولیا چند لمحے تو حالی ذہنی کی حالت میں پڑی روشن بلب کو دیکھتی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر سارا پس منظر ابھرتا چلا آیا کہ کس طرح اسٹار برادرز سے الجھ پڑا تھا تنویر، اور پھر وہ اسٹار برادرز کا تعاقب کرتی ہوئی ڈراکو جھیل پر پہنچی تو وہاں اس کا کار ٹائر پھاڑا گیا اور اس پر حملہ کیا گیا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب اسے تنویر پر بری طرح غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس چکر میں پھنس گئی تھی۔ نہ جانے اب یہ اسٹار برادرز اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ابھی وہ انہی باتوں پر غور کر ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دونوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر بے پناہ کرہتگی، سرد مہری موجود تھی۔ وہ دونوں جولیا کے دونوں اطراف میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی تیز نظریں جولیا کے چہرے پر جم سی گئیں۔ دیکھو لڑکی، ہم جو کچھ پوچھیں اس کا صحیح جواب دینا۔ اگر تم نے ذرا برابر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے اس خوبصورت جسم کو اس بری طرح مسے کر دیں گے کہ آئندہ تم تمام زندگی کسی تہخانے میں گزارنے کو ترجیح دو گی۔ ایک نے انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہو کر کہا۔ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو اور مجھے کہاں لے آئے ہو؟ جولیا نے لہجے کو دانستہ خوفزدہ بناتے ہوئے کہا۔ تم صرف جواب دے سکتی ہو، سوال نہیں کر سکتی، اس لیے آئندہ کوئی سوال کیا تو پھر اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ دوسرے بھائی نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ہمارا تعاقب کیوں کر رہی تھیں؟ پہلے تو جولیا کی آنکھوں میں باغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے شوہر کو خنجر مار دیا تھا، اس لیے میں تمہارا پتہ معلوم کرنا چاہتی تھی تاکہ پولیس کو اطلاع دے سکوں، جولیا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اس نے حد الوسیع اپنے لہجے کو بالکل سادہ بنانے کی کوشش کی تھی تاکہ انہیں اس جھوٹ پر شک نہ ہو سکے۔ تو وہ آدمی جو ہم سے الجھا تھا تمہارا شوہر تھا؟ دونوں نے معنی خیز انداز میں ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا نام تنویر ہے اور ہم نے گزشتہ ماہ ہی شادی کی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ ویسے وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس موقع پر تنویر موجود ہوتا اور اس کی بات سن لیتا تو نہ جانے اس کے دل پر کیا گزرتی۔ لیکن تم تو غیر ملکی ہو، پھر تم نے مقامی آدمی سے شادی کیوں کی؟ ان میں سے ایک نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے ان کے چہروں سے معلوم ہو رہا تھا کہ جولیا کے پہلے جواب نے ان کی توقعات پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں یہاں سیر و تفریح کے لیے آئی تھی، پھر مجھے یہاں کے لوگ اور ماحول اتنا پسند آیا کہ میں نے یہاں کی شہرت حاصل کر لی اور ایک فرم میں بطور لیڈی سیکرٹری کام کرنے لگی۔ اس دوران تنویر سے واقفیت ہو گئی اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا، اور پھر طویل کورٹ شپ کے بعد گزشتہ ماہ ہم نے شادی کر لی ہے، جولیا نے سادہ سے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ وہ ملٹری انٹیلیجنس میں ملازم ہے۔ مجھے تمہاری باتوں سے جھوٹ کی بو آ رہی ہے۔ یہ بات قطعاً غیر قدرتی ہے کہ کسی بیوی کا شوہر اس کے سامنے خنجر کھا کر تڑپ رہا ہو اور وہ اسے ہسپتال لے جانے کی بجائے مارنے والوں کا تعاقب شروع کر دے۔ ان میں سے ایک نے نفسیاتی پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے چونکہ نرسنگ کا کورس بھی پاس کیا ہوا ہے، اس لیے ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خنجر تنویر کو خطرناک جگہ پر نہیں لگا
اور پھر بار میں بے شمار لوگ موجود تھے، پولیس گاڑیوں کے سائرن بھی سنائی دینے لگے تھے، اس لیے مجھے یقین، یا پھر جوزف کے ذہن میں پنپنے والے غصے کے دورے نے کام دکھانا شروع کر دیا تھا کہ جوزف بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ راجر نے جھک کر جوزف کے پیٹ میں ٹکر مارنی چاہی، مگر جوزف نے اس کے جھکتے ہی تیزی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی گردن کی پشت پر پوری قوت سے مارے۔ راجر جھٹکا کھا کر منہ کے بل فرش پر آ گرا اور اسی لمحے جوزف کسی گیند کی طرح اوپر کو اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ نیچے گرے ہوئے راجر کی پشت پر پوری قوت سے مارنے چاہے، مگر راجر تیزی سے کروٹ کے بل بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگ نے انتہائی تیزی سے حرکت کی اور جوزف پہلو کے بل زمین پر جا گرا۔ دوسرے لمحے راجر نے دونوں ٹانگوں کی مدد سے جوزف کی گردن میں ڈالی اور پھر وہ تیزی سے فرش پر جا گرا۔ جوزف بھی راجر کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا اس کے ساتھ ہی فرش پر لوٹ پوٹ ہوتا چلا گیا، لیکن 2-3 کروٹوں کے بعد ہی وہ سنبھل گیا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور دوسرے لمحے اس کا مکہ پوری قوت سے راجر کی پنڈلی پر پڑا اور وہ ہاری ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی راجر کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ راجر کی ٹانگوں کی گرفت خود بخود ختم ہو گئی، اس کا جسم ایک لمحے شدت سے خود بخود سمٹتا چلا گیا۔ جوزف گرفت ختم ہوتے ہی تیزی سے اٹھا اور پھر اس نے راجر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پوری قوت سے دیوار سے دے مارا۔ راجر نے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے، بڑی مشکل سے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے سے بچایا، لیکن اس کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اب وہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں قابل نہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور آنکھوں میں شکست ابھر آئی تھی۔ ادھر جوزف اب غصے کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بڑی قوت سے راجر کے سر پر ضرب ماری، راجر کے پہلو میں لگائی اور راجر کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس بار اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز عمران نے بھی صاف سنی تھی اور پھر راجر کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ختم کرو جوزف، بہت ہو گیا، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے بڑی جدوجہد کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ تمہارا 10 دن کا کوٹا بند، سمجھے؟ تم نے راجر کو مارنے میں اتنی دیر لگا دی اور ابھی تم اپنے آپ کو فائٹر کہتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، عمران نے بڑے سخت لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ بوس، میں زخمی ہوں، جوزف نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ زخمی ہو تو کیا ہوا، غضب خدا کا، راجر تمہیں فرش پر پٹہ رہا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہاری شراب کی بوتل میں ڈوب مروں، عمران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور جوزف نے سر جھکا لیا۔ ظاہر ہے اب وہ کیا کہہ سکتا تھا، اسے ہوش میں لے آؤ، ہم نے جہاں ساری عمر اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تو نہیں کھڑے رہنا، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ اچھا بوس، جوزف نے جواب دیا اور پھر اس نے جھک کر پوری قوت سے راجر کے گال پر تمانچہ مارا۔ تمانچہ اتنی قوت سے مارا گیا تھا کہ راجر کا بے ہوش دماغ فوراً حرکت میں آ گیا اور اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ سنو راجر، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں، اس لیے فوراً بتا دو کہ تم کس پارٹی کے اشارے پر مجھ پر حملے کر رہے تھے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کوئی کرنل ہے؟ آواز سے غیر ملکی لگتا ہے، اس نے ہم پر حملے کرنے کے لیے مجھے 50,000 روپے دیے تھے، راجر نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں رہتا ہے وہ کرنل، عمران نے پوچھا۔ مجھے اس کی رہائش کا علم نہیں، میرے پاس اس کا ایک آدمی آیا تھا جس نے 50,000 روپے کا پیکٹ دیا اور چلا گیا، اس پیکٹ میں ایک خط تھا جس کے ذریعے میں نے اس سے رابطہ کیا تھا، راجر نے بڑے سیدھے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رابطہ تم کس طرح کرتے ہو، عمران نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر فریکوینسی لکھی تھی 0 ایسٹ 30 اوپن فائنڈ 414، راجر نے فریکوینسی بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر اس نے جوزف کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے ہاتھ میں بڑی سی مشین گن وہیں پھینک دی۔ سنو راجر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے، عمران نے دروازے پر رک کر انتہائی سخت لہجے میں راجر سے مخاطب ہو کر کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جوزف بھی اس کے پیچھے اور چند لمحوں بعد وہ ہال میں پہنچ گئے۔ ہال میں رونق اپنے عروج پر تھی، لیکن عمران وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ ہوتا وہ راجر کے مین گیٹ سے باہر آ چکے تھے۔ ان کا رخ پارکنگ میں کھڑی کار کی طرف تھا۔ پھر جیسے ہی عمران اور جوزف کار کے قریب پہنچے، اچانک فضا سیٹوں کی گونج سے گونج اٹھی اور دوسرے لمحے ادھر ادھر سے 10-12 مسلح فوجی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے عمران اور جوزف کو گھیر لیا۔ ان کا انچارج ایک سینئر تھا جس نے ہاتھ میں ریوالور اٹھا رکھا تھا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو ورنہ گولی مار دوں گا، اب سب انسپکٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ کس کے ہاتھ اٹھا دوں، تمہارے یا تمہارے سپاہیوں کے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ گرفتار کر لو انہیں، مجھے یہ کار چوروں کے کسی بین الاقوامی گروہ کے سرغنہ لگتے ہیں، اب انسپکٹر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر چیخ کر سپاہیوں سے کہا اور سپاہی تیزی سے عمران اور جوزف کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹھہرو، اچانک عمران نے کڑک کر
کہا، اور آگے بڑھتے ہوئے سپاہی اس کے لہجے سے ہی خوفزدہ ہو کر ٹھٹک کر رک گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کون سے تھانے سے آئے ہو تم؟ عمران نے انتہائی کرہت لہجے میں پوچھا۔ جس تھانے سے تم نے یہ کار چرائی ہے، ڈاکٹر زیدی نے رپورٹ درج کرائی ہے اور ہم نے یہاں یہ کار ٹریس کر لی ہے۔ ہم تمہاری آواز میں چھپے ہوئے تھے کہ تم آؤ تو تمہیں ہم ننگے ہاتھ پکڑے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون سے تھانے سے آئے ہو؟ میری بات کا جواب دو، عمران نے پہلے سے زیادہ کرہت لہجے میں کہا۔ سٹی تھانے سے، انسپکٹر نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ وہاں کا انچارج آج کل ڈی ایس پی فاروق ہی ہے۔